दुनिया में जिना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? हज़रत हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर एक पहाड़ी पर चला गया। काबिल पहले से ही अपनी बहन अकलीमा को चाहता था, इसलिए जब रात हुई तो शैतान ने काबिल को वर्गलाया कि अपनी बहन से जिना कर लो। चुनांचे काबिल अपनी सोई बहन के साथ लेट गया और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबील काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदात व अतवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल गुस्से का तेज़, बदजुबान और फितरतन बुराई की जानब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी तबीयत में शामिल था और उसका ज़रिया मुआश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबील नेक सीरत, मुत्तकी, परहेजगार, मुस्तकिल मिजाज और खुशबख्त इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता था और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्ल सूरत में हाबील से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबील गंदमी खिद्दोखाल का मालिक था, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सब भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबील में मौजूद खुश अखलाक, नेक सीरत, फर्माबरदारी और दीगर खसूसियात की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद फरमाते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदत बद की वजह से उसके मुतल्लिक फ़िक्रमंद रहते और उसकी इस्लाह की कोशिश करते रहते। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहबजादों के नाम लेकर मुखातब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में इनके नाम हाबील और काबिल बयान किए गए हैं। इनके वाक़े से मुतल्लिक हाफिज़ अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर ने सनद के साथ एक रिवायत नकल की है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा से मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और अपनी नस्ल बढ़ाना चाहा, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक अमल से उनको दो बच्चे यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में से ये खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से तमाम पैदा होने वाले लड़के और लड़कियां का अक्द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबिल और हाबील की शादी होना थी। काबिल उम्र में बड़ा था, उसके साथ उसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबील के साथ पैदा होने वाले हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीन, जमील और ख़ूबसूरत थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबिल के हिस्से में आई, लेकिन क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चुनांचे काबिल ने इससे शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुताबिक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन काबिल अपनी ज़िद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबिल ख़ुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबील के मुताल्लिक़ से वालिद के ख़यालात से भी वाकिफ़ हो चुका था। अब काबिल की शादी के फ़ैसले ने उसे हाबील का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़ा इख्तलाफ के लिए दोनों भाइयों के लिए यह तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला ने तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली, उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबील की। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़े और खुली अलामत यह समझी जाती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो उसके मानी ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल नहीं हुई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी आखिरुज़्ज़मान को मुखातब करते हुए फरमाता है, ए मोहम्मद, आप उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही से पढ़ कर सुना दें। जब इन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज कबूल होगी, दूसरे की कबूल ना हुई,
تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگار ہی کی قربانی کو قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں ہرگز تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر لے لے، پھر دوستیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے، بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند بکرا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ جب قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے قربانی کے لیے فصل کی ایک گانٹھ قربانی میں دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا اور شرم روک رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اس سے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹ دیا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن مجید میں مذکور نہ ہی شادی کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں قابیل اور حابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں یوں بیان فرمایا کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا
کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنے پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کو بھیجا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس سے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب کو دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کے والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں سے اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، دنگا فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا یا ناحق خون بہائے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیق قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات پر گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت زیادہ واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شریعت کی بنیاد ہیں۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد مطلوب ہو تو اس کا وہی ٹکڑا بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور سبق ہیں، اور اس زمن میں بہت سے احکام شریعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے
کہا۔ شیطان کہنے لگا اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد ہی میں سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، شر فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا اور حضرت شیس کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آتا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کر رکھا تھا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا اور اسے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ خوبصورت نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فطرے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو طاس ناز کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل حضرت شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کے پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے
تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن عقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا اور بہن سے ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، بے شک اللہ کریم ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے اور ہم پر اپنا کرم فرماتا رہے اور ہمیں زنا جیسے گھنونے کام سے بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔